Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another episode. Happy birthday to you. वो गहरी नींद से हड़बड़ा के जागी। दिल बुरी तरह धड़क रहा था, ना जाने ख्वाब में क्या देख रही थी। सांप, बिच्छू, धुन की आवाज पे सब भूल गया। सीने पे हाथ रखे बेख्तियार अलार्म क्लॉक को देखा। 3:07 AM, 3:07। इसी मेकान के अमल के तहत उसने मोबाइल उठाया और नोट्स खोल के आज की तारीख के साथ वक्त तहरीर किया। फिर गर्दन मोड़ के देखा। ज़ियाद करवट लिए गहरी नींद सो रहा था। कभी वो रात में जागता था, कभी नहीं। वो हर दूसरे मियाँ बीवी की तरह शाम तक इधर उधर की बातें करके अपने दरमियान आई सर दीवार को पिघलाने में कामयाब हो चुके थे। अलबत्ता पासपोर्ट के बारे में ना उसने सवाल पूछा था, ना ज़ियाद ने छुट्टी अप्लाई करने का जिक्र दोबारा किया था। धुन खामोश हो चुकी थी। वो कानों पे तकिया रखे फिर से लेट गई। वो आवाज अब उसे डराने लगी थी। माला, एक बात कहूँ? मुझे ज़ियाद भाई आपके खींचे गए नक्शे से मुख्तलिफ लगे हैं। उस सुबह जब सूरज अपनी जोबन पे चमक रहा था, वो दोनों कार पार्क करके बाहर निकल रही थी। रामी ने भूरे रंग का अबाया पहन रखा था और उसने हल्का सुरमई। सर पे स्टूल था जिससे कानों के टॉप्स दिखाई देते थे और आस्तीन मोड़ के कोहनियों तक चढ़ा रखे थे। आंखों पे स्याह सन ग्लासेस थी। उनके सामने एक कई मंजिला ऊंची इमारत खड़ी थी जिसकी दीवार शीशे से ढकी थी। और तुम्हारा शोहर इतना बुरा नहीं है जितना तुम बताती हो, उसने बज़ाहिर हल्के फुल्के अंदाज में कहा, जैसे वो इस जिक्र से बचना चाह रही हो। मगर वो भी रामीन थी, माही की तरह वो बात का पीछा नहीं छोड़ती थी। हारून के घर वालों की वजह से हमारे दरमियान मसले होते रहते हैं, लेकिन हारून मेरी छोटी से छोटी कामयाबी को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। और अगर आज भी मेरी कोई पुरानी शायरी सामने आ जाए तो वो बहुत फख्र से उसको सबको दिखाते हैं। लेकिन मुझे लगा कि ज़ियाद भाई आपकी कामयाबी पे इनसिक्योर हो रहे थे। ये कोई अच्छा साइन नहीं है। रामीन की जुबान पर कोई फिल्टर ना था और माला की आंखों पे सन ग्लासेस चढ़ रहे थे, वरना वो इनमें छाती बेचैनी देख लेती। ज़ियाद का कल जरा सा मूड खराब था, वरना वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करता है। वो फीका सा बोली, जैसे उसे अपनी बात का भी यकीन ना हो। वो दोनों साथ साथ इमारत की तरफ बढ़ रहे थे। अगर बीवी शोहर से ज्यादा कमाती हो या उसकी तारीफ की जा रही हो और शोहर उससे गैर आरामदा होने लगे तो ये चीज मियाँ बीवी के रिश्ते को खा जाती है। बंद कमरे में बीवी को सराहने का कोई फायदा नहीं। जो मर्द अपनी बीवी पर भरी महफिल में फख्र कर सके वह सिक्योर मर्द होता है। जो ये ना कर सके वो इनसिक्योर होता है। आप दोनों को इस चीज पे काम करने की जरूरत है। ज़ियाद, अल्फाज खत्म हो गए। शक का बीज दिल के किसी कोने में सर उठाने लगा। इनसिक्योर मर्द को खुद पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो अपनी बीवी को सारी दुनिया से काट के रखना चाहता है। बीवी मैके वालों से मिले तो उसको मसला होता है, बीवी को कामयाबी मिले तो उसका मूड खराब हो जाता है। ये मोहब्बत या पोजेसिवनेस नहीं है, ये अनहेल्दी बिहेवियर है जिसको शादी के शुरू में ही फिक्स करना जरूरी है। मियाँ बीवी एक टीम होते हैं, अगर वो आपस में मुकाबला करने लग जाएं तो दुनिया से नहीं लड़ सकते। छोटी सी रामीन बहुत समझदारी से कहती, इमारत की बैरूनी सीढ़ियां चढ़ रही थी। ये जद्दा की एक मारूफ को वर्किंग स्पेस थी। मैं इसको फिक्स कर लूंगी, वो ठीक हो जाएगा। उसने ग्लास डोर से अंदर दाखिल होते हुए ग्लासेस माथे पे टकाए, आंखें वाजिया हो गईं। वो उदास थी, उलझन में थी। रामीन ने इस बात पे अफसोस से उसे देखा और सर झटका। वो आपसे झूठ भी बोल रहे हैं और ये सब वार्निंग साइन है। आपको उनका माजी खोजना चाहिए। कुछ है जो हम नहीं जानते, कोई राज। मैं भी उससे राज रखने लगी हूँ। मैं भी अच्छी बीवी नहीं हूँ। उसके अंदाज में कुछ जख्मी सा था। रामीन ने उलझ के उसे देखा। कैसा राज? माला ने जवाब नहीं दिया। वो अब रिसेप्शन के करीब आ चुके थे। उसके बाद के मराहिल बहुत आसान थे। चंद मिनट बाद वो दूसरी मंजिल पे बने एक को वर्किंग एरिया में खड़ी थी, जहाँ कितार में डेस्क लगे थे, चंद खाली थे और चंद पे फ्रीलांसर्स बैठे थे, कामों में मसरूफ दिखाई देते थे। हारून भाई को मेरा शुक्रिया कहना, उनकी वजह से मुझे इतनी आसानी से यहाँ डेस्क मिल गया है। आपने मुझे उस वक्त आसानी दी थी जब मुझे अपनी किताब लिखनी थी। हम किसी के लिए आसानी पैदा करें या मुश्किल, वो एक ना एक दिन हमें वापस जरूर मिलती है। रामीन खुले दिल से मुस्कुराई। हारून ने नोरा से बात कर ली थी। वो काफी सख्त किस्म की खातून है, आपकी कफालत पे इतनी आसानी से राजी नहीं होंगी। उनको मनाना अब आपका काम है।
نورا عبد الحمید اسی کو ورکنگ سپیس میں ایک کارنر آفس میں بیٹھتی تھی۔ ان کا آفس اس حال سے چند گز کے فاصلے پہ تھا۔ شیشے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک سرد سا یس سنائی دیا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ اندر چلتا اے سی ہال کی نسبت زیادہ سرد تھا۔ آفس کی ایک دیوار شیشے کی تھی جس سے سمندر دکھائی دیتا تھا۔ اس کا نیلا پانی سنہری دھوپ سے جھلس رہا تھا۔ مجھے تمہارے بارے میں بتایا گیا تھا۔ نورا نے ایک نظر اٹھا کے سرمئی بایا والی لڑکی کو دیکھا جس کی سبز آنکھیں بہت امید سے انہیں دیکھ رہی تھی، پھر چہرہ واپس جھکا لیا۔ وہ 45-46 برس کی خاتون تھی، سیاہ عبایا پہ ڈھیلا سا سٹول کر رکھا تھا۔ ان کے آئیبرو عرب عورتوں کی طرح موٹی سیاہ کمانوں کی صورت بنے تھے، آنکھیں کاجل یا لائنر سے خوب کالی کی گئی تھی، چہرے پہ تل تھا اور جب وہ بولتی تو آواز میں کرختگی ہوتی۔ میں کشمالہ ہوں اور میں نے ہارون کو بتا دیا تھا کہ نہ مجھے کسی کی کفالت کرنی ہے، نہ اپنے کیفے کے لیے کسی کو ہائر کرنا ہے، تم جا سکتی ہو۔ وہ رکھائی سے کہہ کے چہرہ جھکائے آئی پیڈ پہ پینسل سے کچھ لکھ رہی تھی۔ میں سمجھ سکتی ہوں لیکن آپ نیا کیفے بنا رہی ہیں، اگر آپ میرا پروپوزل سن لے تو۔ نورا نے آنکھیں اٹھا کے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ تم جا سکتی ہو۔ اس نے سر کو خم دیا اور پلٹ گئی، پھر جاتے جاتے وہ مڑی، ایک نظر نورا کی میز کو دیکھا، وہاں ایپل کے تمام جدید گیجٹس رکھے تھے اور برنکن کا ہیمز بیگ، نورا کی انگلی میں چمکتا 5 کیرٹ کا ہیرا۔ اس کی نگاہوں نے اس آفس کے حدود اربع کو سکین کیا، ایک خاموش نظر بیزار سے نورا پہ ڈالی اور باہر نکل آئی۔ اس شہر میں کوئی ایک خارجی لڑکی کی کفالت کرنے پہ راضی نہیں ہوگا۔ زیاد کی طنزیہ آواز پس منظر میں گونجی تھی، اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ وہ اپنی کرسی پہ بیٹھی اور اپنی چیزیں اس ڈیسک پہ سجانے لگی، ماں کی تصویر والا فریم سامنے رکھا، اپنا کافی مگ، آئی پیڈ، لیپ ٹاپ، اپنے پودے، مرجھایا ہوا شیلڈن جسے وہ ساتھ لائی تھی، ایک نیاز برینا جو اس نے کل ہی خریدا تھا۔ پھر وہیں بیٹھی ماں کی تصویر کو دیکھنے لگی، وہ مسکرا رہی تھی، ان کی سبز آنکھوں میں زمانے بھر کی ٹھنڈک تھی۔ اگر ماں ہوتی تو بتاتی کہ کیا کرنا ہے۔ کیسا راز؟ رامین کی آواز کانوں میں سنائی دی۔ اس نے پرس سے خاکی پیکٹ نکالا اور دراز میں رکھ کے لاک کر دیا۔ یہ ایک شے تھی جسے وہ گھر میں رکھنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ اگر ماں ہوتی تو بتاتی کہ کیا کرنا ہے۔ اس شام گھر جانے سے پہلے ماہر بیکری پہ رکا تھا۔ کچن میں انڈوں اور میدے کے ساتھ دار چینی کی مہک بھی پھیلی تھی۔ اس نے اندر جھانکا تو ویربل فرید سفید کوٹ پہنے، سر پہ جالی دار ٹوپی لپیٹے، جھک کے فونڈنٹ سے ایک ڈیزائن کاٹ رہا تھا، ساتھ ہی زیر لب کچھ گنگنا رہا تھا۔ بی آواز پہ اس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا، پھر پورے دل سے مسکراتے ہوئے سیدھا ہوا۔ ہیلو برو، چہک کے کہتے ہوئے سانچے سے فونڈنٹ کا ٹکڑا علیحدہ کیا۔ سر دوبارہ جھک گیا، البتہ ماہر کے ابرو پرسوچ انداز میں اکٹھے ہوئے۔ معید کی شادی کا کیک تم بتاؤ گے، میں وقت اور تاریخ میسج کر دوں گا، وہ بغور بیربل کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ او نائس، کشمالہ کا بھائی۔ وہ فریج کی طرف آیا، دروازہ کھول کے اسٹرابیری کا پیالہ نکالا۔ فلیور اس کو ٹیسٹ کروا دینا۔ جو حکم برو۔ بیربل نے مسکراتے ہوئے ایک اسٹرابیری ہوا میں اچھالی، پھر تیزی سے آگے ہو کے اسے منہ میں کیچ کر لیا۔ بیربل، وہ اس سے نگاہیں نہیں ہٹا رہا تھا۔ اس نے مالک کے نمبر کے علاوہ کچھ نہیں کہا۔ آواز دھیمی ہوئی۔ نوپس۔ وہ واپس گنگنانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ تیزی سے کام کر رہے تھے۔ ماہر چند لمحے اس کے ہاتھوں کی حرکت دیکھتا رہا، پھر کوٹ کی جیب سے موبائل نکالتے ہوئے باہر آیا۔ شبنم، بیکری سے نکلتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ وہ بہت تشویش سے کہہ رہا تھا، مجھے بیربل کی پچھلے 2 ماہ کی کریڈٹ کارڈ سٹیٹمنٹس چاہیے، ہر وہ ٹرانزیکشن جو اس نے کی ہے۔ خیریت؟ وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ پریشان تھا۔ کیا وہ اپسٹ ہے؟ نہیں، وہ ضرورت سے زیادہ خوش ہے اور یہ اچھی نشانی نہیں ہے، فکر مندی سے کہتے ہوئے وہ رکا اور دروازہ کھول رہا تھا۔ گھر واپسی پہ وہ فارمز پہ رکی اور کچھ ضروری گروسری خریدی۔ ذہن عجیب بنا ہوا سا تھا، جسم میں تھکان الگ تھی۔ فارمز نامی سپر مارکیٹ اس کی اپارٹمنٹ بلڈنگ کے قریب ہی تھی، چند منٹ کی واک تھی، لیکن چند منٹ کے اس راستے کے دوران اسے وہ عجیب سا احساس پھر سے ہونے لگا۔ کوئی تھا جو اس کا پیچھا کر رہا تھا، کوئی جو اس کے بہت قریب تھا۔ جو نظر نہیں آتا تھا وہ زیر لب آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ کبھی محسوس ہوتا تھا کہ وہ چیزیں اب پیچھا چھوڑ چکی ہیں، اور کبھی وہ بہت قوت سے اپنی موجودگی کا احساس دلاتی تھی۔ اپارٹمنٹ لفٹ کے دروازے بند ہوئے تو اپنا عکس دکھائی دیا۔ اس عکس سے کچھ یاد آیا۔
خواب والا بوڑھا جادوگر، وہ جس کی انگلی میں انگوٹھی تھی اور ایک دفعہ اس نے مالا کی گردن دبوچی تھی. اسے آج بھی اپنی گردن پہ انگوٹھی کے نوکیلے نگینے کی چبھن یاد تھی، لیکن وہ تو اس کا پیچھا چھوڑ چکی تھی. وہ دنیا کے ایک دوسرے شہر میں آ بسی تھی، ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے. پھر وہ میوزک، وہ تعاقب کا احساس، وہ سب واپس کیوں آ رہا تھا؟ لفٹ کے دروازے تیسری منزل پہ کھلے تو عادتاً ذرا سمٹ کے کھڑی ہوئی. پھر نوارد کو دیکھ کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی. وہ ہارون تھا، رامین کا شوہر. السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ نورا کے ساتھ میٹنگ کیسی رہی؟ اس نے خوش دلی سے کہتے ہوئے مطلوبہ فلور دبایا. مالا نے مسکرا کے کندھے اچکائے. میں کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گی. پھر قدرے ٹھہر کے کھنکھاری. ہارون بھائی، مجھے آپ سے ایک کام ہے. بلا جھجک بتائیے. آپ کے کفیل زیاد کے پاس ہیں. زیاد نے چھٹی اپلائی کی ہوئی ہے، ہمیں استنبول جانا ہے، میرے بھائی کا نکاح ہے، لیکن زیاد کو لگتا ہے کہ چھٹی ریجیکٹ ہو جائے گی. یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، میں آج ہی ان سے بات کرتا ہوں. تھینک یو، اس نے ممنونیت سے کہا. اور میں نے زیاد سے نہیں کہا کہ میں سمجھ گیا ہوں، یہ میرے اور آپ کے درمیان ہے. اس کا فلور آ چکا تھا. لفٹ کے دوران کھلے تو اسے خدا حافظ کہہ کے باہر نکل گیا. وہ واپس اپنے فلور تک آئی تو موبائل وقفے وقفے سے بجنے لگا. سلیم کی کالز آ رہی تھی. اتنی مسڈ کالز مت کیا کرو سلیم، یہاں واٹس ایپ نہیں چلتا، وی پی این آن کرنا پڑتا ہے، پہلے آڈیو میسج بھیجا کرو بس. وہ لوگ کھولتے ہوئے جھنجھلا کے میسج ریکارڈ کر رہی تھی. لیونگ روم میں زیاد بڑے صوفے پہ بیٹھا تھا، یوں کہ پیر لمبے کر کے میز پہ رکھے ہوئے تھے. وہ اندر داخل ہوئی تو چہرے پہ مسکراہٹ لے آئی. آپ کا دن کیسا گزرا؟ ابایا اتار کے کھونٹی پہ ٹانگتے ہوئے پوچھا. بہت اچھا، اور تمہارا؟ وہ اچھے موڈ میں تھا، اسے دیکھتے ہی مسکرا کے اٹھ کھڑا ہوا. مجھے کفیل نہیں مل سکا، لیکن میں ہمت نہیں ہاروں گی. وہ تکان سے مسکرائی. اٹس اوکے، تم بہت انٹیلیجنٹ ہو، کچھ نہ کچھ مینج کر لو گی. آج کہیں باہر ڈنر کرتے ہیں، ٹھیک؟ اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوا. وہ مسکرا رہا تھا. دونوں کے درمیان چھائی سرد دیوار پگھلنے لگی. اسے آفس ڈیسک میں لاک کیا گیا بھورا پیکٹ یاد آیا. اسے پاسپورٹ کھولنا یاد آیا. اسے سبرینا کو گوگل پہ سرچ کرنا یاد آیا. اسے مالک کا نمبر کھوجنا یاد آیا. ایک عجیب سا گلٹ ہونے لگا. وہ بھی کن باتوں کو اپنے اور زیاد کے رشتے کے درمیان لا رہی تھی. وہ اس کو فکس کر لے گی. وہ مالا تھی، وہ ہمیشہ سے سب کو فکس کر لیا کرتی تھی، حالات کو، اپنے بہن بھائی کو، بزنس کو. اوکے، میں تیار ہو جاتی ہوں، وہ خوشگوار انداز میں بولی تو زیاد بھی مسکرا دیا. وہ تیار لگ رہا تھا، یقیناً وہ نادم بھی تھا. اسی پر سلیم کے آڈیو میسج آنے لگے. اس نے جلدی سے پہلا آڈیو کھولا. دیوار کو سیم لگ رہی ہے باجی، پیسے بھیجے تو میں ٹھیک کروا دوں. اف سلیم، تم بنا بہانے سے اب پیسے مانگتے ہو. ابھی میں مصروف ہوں، 3-4 دن بعد یاد کروانا بھیج دوں گی. وہ تیار ہونے کمرے میں چلے گئی. سلیم کے بھی بہانے ختم نہیں ہوتے تھے. وہ جدہ کی ایک سنہری صبح تھی. سورج کی تپش، سمندر کی نمی اس کو ورکنگ سپیس کے اندر داخل ہونے سے کاسی تھی، جس کو اے سی کی ٹھنڈک نے خوشگوار ماحول ادا کیا تھا. مالا اپنے ڈیسک پہ بیٹھی خاموشی اور سست روی سے کچھ ٹائپ کر رہی تھی جب ایک دم ٹھٹک کے رکی. دائیں بائیں دیکھا، کاغذ اٹھا، فریم کے پیچھے جھانکا، بیگ کھول کے چیزیں الٹ پلٹ کی. چہرے پہ پریشانی ادھر آئی. وہ تیزی سے اٹھی اور راہداری کی طرف بڑھی. متلاشی نگاہیں اطراف میں دیکھ رہی تھی. ہال کے سرے پہ کافی بار بنا تھا. وہاں کافی مشین اور وینڈنگ مشین اور ریفریجریٹرز رکھے تھے. میرا فون یہاں رہ گیا ہے شاید. وہ پریشانی سے بڑبڑاتے ہوئے اس طرف آئے، کپ ہٹائے، ادھر ادھر جھانکا. یہ سعودیہ عربیہ ہے، یہاں کوئی تمہارا فون نہیں چرائے گا. وہیں سے ملے گا جہاں اسے کھویا تھا. کافی مشین کے سامنے اپنا کپ رکھتے ہوئے سیاہ عبایا والی نورا نے ایک چٹی نظر اس پہ ڈالی اور واپس مشین کی طرف متوجہ ہو گئی. مالا نے گہری سانس خارج کی، لیکن فکر مندی کم نہیں ہوئی. وہ لاہور سے آئی تھی، فکر کرنا اس کی عادت میں شامل تھا. شاید باتھ روم میں چھوڑ دیا ہو. خود سے بڑبڑاتی آگے بڑھنے لگی، پھر رکی. نظر نورا کے دوسرے ہاتھ میں پکڑے کاغذوں پر پڑی. وہ پرنٹ آؤٹس تھے جو وہاں رکھی کاپی مشین سے انہوں نے ابھی ابھی پرنٹ کیے تھے. مالا نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، پھر خود کو روک لیا اور دوسری طرف پلٹ گئی. سیٹ، وہ نظر کپ پہ جمائے بولی. کپ میں بھورے مایا کی دھار گرتی جا رہی تھی. وہ دھیرے سے پلٹی. یہ آپ کے کیفے کا تھیم ہے. انہوں نے جواب نہیں دیا، سپاٹ چہرے کے ساتھ بھرتے کپ کو دیکھے گئی.
اتنے گہرے رنگ افسردہ کرنے کے ساتھ ساتھ نیند بھی طاری کرتے ہیں. لوگ کیفے میں کافی کے لیے آتے ہیں تاکہ جاگ سکیں. ویسے بھی دنیا اب گہرے رنگوں سے دور جا رہی ہے. اب بوہیمین ڈیکور کا زمانہ ہے. خاکی فرش، ہلکی دیواریں، رگز، ہاتھ سے بنی ٹوکریاں اور بہت سے پودے. آخر میں وہ مسکرائی. نورا نے ایک نظر اٹھا کے اس کا چہرہ دیکھا، پھر کمان جیسے سیاہ ابرو چکائے. کپ اٹھایا اور آگے بڑھ گئی. اس نے افسوس انہیں جاتے دیکھا. موبائل باتھ روم میں ہی رکھا تھا، بالکل وہاں جہاں اس سے چھوڑا تھا، اور وہ بج رہا تھا. ہارون کی کال آ رہی تھی. وہ صبح سے اس کو 2 کالز کر چکی تھی، اس لیے وہ کال بیک کر رہا تھا. آپ نے اپنے کفیل سے بات کی؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا. دوسری طرف خاموشی کا ایک طویل وقفہ چھا گیا، پھر وہ دھیرے سے کھنکھارا. میں نے بات کی تھی، لیکن یہ سودی تھوڑے. وہ جیسے الفاظ تلاش کر رہا تھا. اصولوں کے پابند ہوتے ہیں. وہ سفارش پسند نہیں کرتا، اس لیے میں نے اصرار نہیں کیا. اس کا انداز محتاط سا تھا. اوکے، نو پرابلم. اس کے اندر کچھ بجھ سا گیا. زیاد کو مت بتائیے گا کہ میں نے اپنے کفیل سے بات کی تھی، اس کو برا لگے گا. کچھ بے چین سا تھا اس کی آواز میں جو اس کو کھٹکا. شاید اس کا وہم تھا. بہرحال اس نے ہارون کو تسلی دی کہ وہ زیاد کو کچھ نہیں بتائے گی. لیکن کال بند ہونے کے بعد وہ کتنی ہی دیر اپنی کرسی پہ الجھی سی بیٹھی رہی. کیا کرے؟ بائبل کی چیٹ میں مالک فرید کا نمبر کئی دن سے آیا رکھا تھا. اس نے ایک دفعہ بھی اس نمبر پہ کال کرنے کی کوشش نہیں کی تھی. دراز میں بھورا پیکٹ موجود تھا. اس نے اسے بھی کھولنے کی کوشش نہیں کی تھی. ماں ہوتی تو بتاتی کہ کیا کرنا ہے. آج وہ گھر آئی تو اداس سی تھی. زیاد کو دوپہر میں میسج کر کے چھٹی کا پوچھا تھا. اس نے میسج دیکھنے کے باوجود جواب نہیں دیا تھا. مالا کا دل مزید خراب ہوا تھا. اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا تو وہ سامنے اوپن کچن میں بیٹھا دکھائی دیا. لیپ ٹاپ کاؤنٹر ٹیبل پہ رکھے وہ اینک لگائے کچھ ٹائپ کر رہا تھا. ایک نظر اٹھا کے اسے دیکھا. آج چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی. آج ماتھے پہ بل برقرار تھے. میں نے سوچا تھا میری شادی ہوگی تو گھر آنے پہ میری بیوی میرے کھانے پہ انتظار کرتے ہوئے ملے گی اور ہمیں خوشگوار ماحول میں ڈنر کیا کریں گے. واپس اسکرین پہ نگاہیں جمائے کہتے ہوئے اس کی آواز میں ناپسندیدگی سی تھی. آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے تھا کیونکہ آپ ایک کیریئر اور اورینٹڈ لڑکی سے شادی کر رہی ہیں. اندر آتے ہی انگلی سے اسٹول اتارا اور کیمونو کھونٹی پہ لٹکایا. پھر کرسی پہ بیٹھ کے جھک کے جوتے اتارنے لگی. انداز میں تھکان تھی. یا آپ کو ایسی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے تھی جس کو کیریئر بنانے میں دلچسپی نہ ہو اور وہ گھر پہ رہنا چاہتی ہو. زیاد نے نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھا. اتنی تلخ کیوں ہو رہی ہو؟ کیا گھر میں رہنا بری بات ہے؟ میں نے کب کہا بری بات ہے؟ میری اپنی بہن ہاؤس وائف ہے، یہ اس کی چوائس ہے. لیکن اگر آپ کو ہاؤس وائف چاہیے تھی تو کیریئر وومن سے شادی نہیں کرنی تھی نا. وہ خفگی سے کہتی ہوئی کچن کی طرف آئی اور فریج سے کھولا. باہر شدید گرمی تھی اور اس کا حلق خشک ہو رہا تھا. اسے اس وقت صرف ٹھنڈا پانی چاہیے تھا. تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے تمہارا کوئی کیریئر ہے. اس نے ہے پہ زور دیا. ایک کو ورکنگ سپیس میں جاتی ہو، اے سی میں بیٹھتی ہو، پلان بناتی ہو، کافی پیتی ہو اور واپس آ جاتی ہو. کیا فائدہ اس سب کا؟ اس کے دل پہ جیسا کوئی پیر رکھ کے گزر گیا تھا. وہ تڑپ کے مڑی اور تکلیف سے اسے دیکھا. اگر آپ نے دبئی سے اپنا ٹرانسفر رکوانے کی کوشش کی ہوتی تو میرا کیریئر پھر سے شروع ہو چکا ہوتا. دبئی میں مجھے جاب مل گئی تھی اور یہاں بھی میں فارغ نہیں ہوں. اپنا سٹارٹ اپ شروع کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. اسے جلد غصہ نہیں آتا تھا لیکن اس وقت آ رہا تھا. گال گلابی ہو رہے تھے اور آنکھوں میں نمی در آئی تھی. میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے واپس اسکرین کی طرف متوجہ ہوا. شادی سے پہلے آپ نے یہ واضح کیا تھا کہ آپ کو میرے کام کرنے پہ اعتراض نہیں ہوگا، تو اب بھی نہیں ہونا چاہیے. اعتراض نہیں کر رہا، لیکن تم فضول میں وقت اور پیسہ ضائع کر رہی ہو. وہ پانی کی ٹھنڈی بوتل ہاتھ میں لیے کتنی ہی دیر وہیں کھڑی رہی. اسے دیکھتی رہی. اس کا چہرہ گرم ہو کے دہک رہا تھا. آپ نے چھٹی اپلائی کی اور زیاد سلطان کے جیسے زخم پہ کسی نے نمک چھڑک دیا ہو. کشمالا؟ اس نے تڑپ کے اسکرین فولڈ کی اور اینک اتار کے برہمی سے اسے دیکھا. میں نے بتایا ہے ہم نہیں جا سکتے. ہم نہیں جا سکتے ہیں تو میں جا سکتی ہوں اور میں جاؤں گی. وہ میرا بھائی ہے، میں اس سے تعلق ختم نہیں کر سکتی. اگر آپ کو میری پرواہ ہے تو آپ اپنی سیٹ بک کروائیں، نہیں تو میں اکیلی جا سکتی ہوں. اس نے جیسے فیصلہ سنایا اور بوتل تھامے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور زیاد سوچتی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھنے لگا. تمہیں سعودی عرب سے نکلنے کے لیے ری انٹری چاہیے اور میری اجازت کے بغیر وہ تمہیں نہیں ملے گی. کمرے تک جاتے اس کے قدم ٹھہرے. وہ دھیرے سے مڑی. سبز آنکھوں کی پتلیاں سکول کے زیاد سلطان کو دیکھا.
وہ پرسکون سا سینے پہ بازو لپیٹے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا. اور مجھے یقین ہے کہ آپ میری ری انٹری سائن کر دیں گے اور ماہی کی پیش گوئی کو درست ثابت نہیں ہونے دیں گے. میں فریش ہو کے آتی ہوں، پھر ڈنر کریں گے. میں صبح کھانا بنا کے گئی تھی ہر روز کی طرح. اس کے لہجے میں کچھ سخت تھا، کچھ مختلف. زیاد نے پہلو بدلا، سر کو خم دیا، چہرے کے تنے تاثرات ڈھیلے ہوئے. میں باس سے چھٹی کے لیے دوبارہ بات کروں گا، ڈونٹ وری. انداز نرم تھا. مالا نے بس ایک نظر سے دیکھا، سر کو جنبش دی اور آگے بڑھ گئی. اب ہر طرف خاموشی چھائی تھی. اس صبح جب کو ورکنگ سپیس آئی اس کا موڈ کافی خوشگوار تھا. زیاد نے ناشتے پر سے یقین دلایا تھا کہ وہ چھٹی کے لیے دوبارہ بات کرے گا. فلائٹ بک کروا دوں؟ اس نے خوشی سے پوچھا تھا. پہلے چھٹی اپروو ہو جائے پھر فلائٹس بک کروا دینا. شادی سر پہ آئی کھڑی ہے، جتنی دیر سے فلائٹ بک کریں گے اتنی مہنگی ہوگی. اسے فکر مندی ہونے لگی، لیکن فی الحال یہی کافی تھا کہ وہ مان گیا تھا. اسی لیے آج اس نے زیادہ کام نہیں کیا. موسم بھی خلاف توقع خوشگوار تھا. اس نے سلیپرز بدلے اور عمارت کی عقبی طرف ساحل پہ آ گئی. اسکن کلر کا کیمونو پہنے، سر پہ سٹول جما کے گردن تلے عرصے سن گلاسز آنکھوں پہ چڑھائے، وہ سلیپرز ہاتھ میں لیے ننگے پیر ریت پہ چلنے لگی. لبوں پہ مسکراہٹ تھی اور دل میں امید. بالآخر وہ استنبول جا رہی تھی، سیاحوں کی جنت. تم آ رہی ہو؟ پہلی کال اس نے ماہی کو بلائی. ایسے کیسے آ سکتی ہوں؟ معید کو میرا خیال ہوتا تو شادی کی ڈیٹ آگے کر دیتا. وہ حسب عادت ناراض تھی. چند منٹ تک اس کو سمجھاتی رہی. ماہی آگے سے ہوں ہاں کرتی رہی. اس کا اصرار قائم تھا، شادی کی ڈیٹ 2 ہفتے آگے کرو. سورج دھیرے دھیرے تیز ہونے لگا تھا. وہ ساحل پہ بنی ایک چھتری کے سائے میں آ بیٹھی. اسے ایک کال مزید کرنی تھی. پہلے اس نے میسج بھیجا اور جب اجازت موصول ہوئی تو کال ملائی. ہوا مسلسل اس کے عبائے کو اڑا رہی تھی. اسٹول پھر سے سر سے پھسل چکا تھا، لیکن وہ سانس روکے دوسری طرف گھنٹی سن رہی تھی. ہیلو. ایک مشینی سا لہجہ سنائی دیا جو جدہ کے ساحل کے برعکس بہت سرد تھا. مالک صاحب. اس نے تھوک نگلا. میں کشمالہ مبین بات کر رہی ہوں. بات کیجیے. ایک لمحے کے توقف کے بغیر جواب آیا. کشمالہ کے ابرو تعجب سے اٹھے، شاید وہ اسے پہچانے نہیں تھے. ہم اسلام آباد میں میرے ریسٹورانٹ اوشن میں ملے تھے، آپ کو یاد ہوگا. آپ نے مجھے فاختہ والا. یاد ہے. آگے. اس نے سن گلاسز اتارے، آنکھوں میں خفقی لیے موبائل اسکرین کو دیکھا. کیا اس نے درست نمبر بھی لایا تھا؟ قریباً 1 برس پہلے آپ نے مجھے کال کی تھی فریڈ ہولڈنگ کے مینیجر کی حیثیت سے. پھر مجھے ملنے کے لیے بلایا، لیکن اپنی جگہ بیربل کو بھیج دیا. آگے. ایک لمحے کے لیے اسے پچھتاوا ہونے لگا. اسے کیا ضرورت تھی انہیں کال کرنے کی؟ اس نے گہری سانس لی اور بدک لہجے کو. میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں. کیوں؟ ایک کام ہے جو فون پہ نہیں بتا سکتی کہ ہم مل سکتے ہیں. پہلی دفعہ لمحے بھر کی خاموشی چھائی، یعنی وہ سوچتے بھی تھے. آپ اس وقت کہاں ہیں؟ جدہ. لیکن اس مہینے کی 15 تاریخ کو میں استنبول میں ہوں گی. کیا آپ وہاں ہوں گے؟ ہوں گا. پہنچ کے مجھے ٹیکسٹ کر دینا. اور رابطہ منقطع ہو گیا. مالا کے ماتھے پہ بل در آئے. ہوا سے اڑتے بال بے رحمی سے کان کے پیچھے اڑسے اور وہاں سے اٹھائی. انسان تھا یا روبوٹ؟ اپنی ماں کا لاکٹ مجھے دے دیا، لیکن انداز میں کوئی مانوسیت، کوئی اپنائیت ہی نہیں تھی. شاید انہیں اس سے ملنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. شاید اسے ٹھیک سے پہچانتے ہی نہیں تھے. استنبول جا کے شاید وہ ملنے سے ہی انکاری ہو جائیں. کیا ضرورت تھی انہیں کال کرنے کی؟ خود کو کوستی ریت پہ چلتی عمارت کی طرف جا رہی تھی. کئی ہزار میل دور اپنے آفس میں بیٹھے عبد المالک فرید نے موبائل رکھا اور انٹرکام دبایا. اگلے ہی لمحے سوٹ میں ملبوس نوجوان چھٹ سے اندر داخل ہوا. ہم استنبول کن دنوں میں ہوں گے؟ 12 سے 14 تاریخ تک. اس نے آئی پیڈ سے دیکھ کے بتایا. کیونکہ 14 کو زارا نے ریپ اپ کر کے ہمارے ساتھ واپس آنا ہے. ہم 16 تاریخ کو واپس آئیں گے. زارا کو بتا دو اور فلائٹس بدلوا دو. وہ واپس اپنی کمپیوٹر اسکرین کی طرف متوجہ ہو گئے. مگر سر 15 کو ہمیں دوحہ میں ہونا چاہیے، آپ کی بہت سی میٹنگز ہیں. وہ پریشانی سے بولا تو مالک فرید نے اینک کے اوپر سے اسے دیکھا. تم میرے باس ہو یا میں تمہارا؟ نوجوان نے نگاہیں جھکا دی اور جھرجھری لے کر واپس پلٹ گیا. وہ واپس عمارت میں آئی تو اس کے سلیپرز اور بائے کے دامن پر ریت لگی تھی. سوچا آج مزید کچھ کرنے کے بجائے گھر چلی جائے گی. اسے پیکنگ بھی کرنی تھی، لیکن اپنے ڈیسک کو دیکھ کر وہ ٹھہر گئی. رامین وہاں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی. تم کب آئی؟ وہ حیرت سے کہتی اس کی طرف آئی اور ساتھ والے ڈیسک کی کرسی کھینچ کے اس کے مقابل رکھی. خوشگوار موسم کے باعث آج ہال خالی تھا. دیگر فلورز پر بھی چند لوگ دکھائی دیے تھے. یوں ہی سوچا آپ کا حال احوال پوچھ لوں. کام کیسا جا رہا ہے؟ رامین قدرے پھیکا سا مسکرائی. کام؟ مالا اداسی سے مسکرائی.
میں خود کو کیف کی طرح محسوس کر رہی ہوں. ایسے ہی سارے دن کرسی پہ بیٹھا اپنا بزنس پلان بناتا رہتا تھا, کرتا تھا, کچھ نہیں تھا. میں بھی وہی کر رہی ہوں. ایک پلان ہے میرے پاس, لیکن نہ کفیل ہے, نہ سرمایہ ہے, اور نہ ہی کوئی جاب. ہنس کے شانے اچکائے اس کے سامنے بیٹھی. دونوں کے درمیان اب میز پہ اس کا فولڈ ہوا لیپ ٹاپ رکھا تھا, ساتھ مرجھایا ہوا شیلڈن کیکٹس تھا, اور اس کی ٹہنی پہ پھوٹی ایک نئی کومپل. استنبول کے پلان کا کیا بنا؟ میں زیاد کی چھٹی کنفرم ہو جائے تو فلائٹ بک کرواؤں گی. رامین خاموش ہو گئی. اس کے چہرے پہ ایک رسمی سی مسکراہٹ تھی جو بار بار مدھم ہو جاتی تھی, لیکن وہ اس کو زبردستی سجا لیتی. رامین کیا بات ہے؟ اب کے مالا نے بغور اس کا چہرہ دیکھا. مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے, لیکن ہارون کو نہیں معلوم ہونا چاہیے, پلیز. ایک دم سے وہ سنجیدہ ہو گئی, بار بار اطراف میں دیکھتی. کچھ تھا اس کے انداز میں. اس کا ماتھا ٹھنکا. کھل کے کہو. ہارون نے اپنے کفیل سے بات کی تھی جو زیاد بھائی کی کمپنی کا کنٹری ہیڈ ہے. اس نے چھٹی دینے سے انکار کر دیا؟ نہیں. یعنی اس نے چھٹی اپروو کر دی؟ اس کا چہرہ چمکا. نہیں. اب کہ اس نے چھمبے سے رامین کو دیکھا. مالا, وہ زیاد بھائی کو چھٹی نہیں دے سکتا کیونکہ کسی نے پہلے ہی اس کا دل مٹھی میں پکڑ لیا, جیسے کسی انہونی کا خدشہ مجسم صورت میں سامنے آنے والا ہو. کیونکہ زیاد سلطان نامی کوئی آدمی ان کی کمپنی میں کام نہیں کرتا. اسے لگا دور نیچے بہتی سمندر کی ایک تیز لہر آئی ہے اور اسے روند کے چلی گئی ہے. ہارون کو لگا اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے, لیکن کفیل نے چیک کروایا ہے. زیاد بھائی دبئی میں اس کمپنی میں کام کرتے تھے, لیکن انہوں نے جنوری میں استعفیٰ دے دیا تھا, شادی سے پہلے. ایک دم جیسے بہت ٹھنڈ ہو گئی تھی اور پانی سے بھیگا اس کا وجود یخ بستہ ہو رہا تھا. زیاد بھائی کو کمپنی نے مکہ ٹرانسفر نہیں کیا, وہ خود آئے ہیں. وہ بنا پلک جھپکے رامین کو دیکھ رہی تھی. یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے گھر اسٹیشنری تک اسی کمپنی کی استعمال ہو رہی ہے. زیاد وہاں جاب کرتا ہے. اسی لیے ہارون نے آپ کو نہیں بتایا اور مجھے بھی کہا ہے کہ میاں بیوی کے معاملے سے دور رہوں, لیکن میں رہ نہیں سکی. آئی ایم سوری. وہ پریشان بھی تھی اور پشیمان بھی. مالا نے گردن جھکائی. پانی کہیں نہیں تھا, وہ خشک تھی. اس نے گہری سانس اندر کھینچی, پھر دھیرے سے اسے خارج کیا. اب کہ اس نے چہرہ اٹھایا تھا, وہ شوق کا تاثر کم ہو چکا تھا. اس کو الفاظ مرتب کیے. اس کو لکھنے کے لیے وقت چاہیے اور ذہنی سکون بھی. اسی لیے اس نے جاب چھوڑ دی ہوگی اور مجھے اس لیے نہیں بتایا ہوگا کہ میں پریشان نہ ہوں. رامین کے تنے اعصاب بھی ڈھیلے پڑنے لگے. اس نے اس بات میں سر ہلا دیا. شاید مجھے یہ نہیں بتانا چاہیے تھا. پلیز آپ زیاد بھائی کو مت بتائیے گا کہ میں نہیں بتاؤں گی. اس کے چہرے کے پٹھوں کو بہت وقت سے خود کو مسکراہٹ میں ڈھالنا پڑا. زیادہ ایسا نہیں ہے کہ اتنا بڑا جھوٹ بولے, وہ مجھے بس پریشان ہی کرنا چاہتا ہوگا. رامین معذرت کر کے اٹھ کھڑی ہوئی. وہ تب تک وہاں بیٹھی رہی جب تک کہ وہ لفٹ کے پیچھے غائب نہ ہو گئی. اس کے جاتا ہی مالا کے تاثرات بدلے. ایک قید سانس آزاد ہوئی. اس نے بند گلے کی قمیض پہن رکھی تھی. بے اختیار کالر کا بٹن کھولا. اس کی گردن دب رہی تھی, سانس نہیں آ رہا تھا, چہرہ سفید پڑنے لگا. پھر اس نے کپکپاتی انگلیوں سے موبائل اٹھایا. جنوری کی تاریخ رامین بتا رہی تھی. کیا ہوا تھا اس تاریخ کو؟ اس نے زیاد کی چیٹ کھولی, اسے اوپر کیا, بہت اوپر. اس تاریخ سے ایک دن پہلے اس نے زیاد کو میسج کیا تھا, مجھے دبئی میں جاب مل گئی ہے. فون اس کے ہاتھ سے پھسل گیا. وہ شیلڈن کے قدموں تلے پڑا تھا. اس کا سانس اکھڑ اکھڑ کے آ رہا تھا. وہ تیزی سے اٹھی اور باتھ روم کی طرف آئی. وہاں تیز سفید بتیاں روشن تھی. ایک دیوار گیر آئینے کے سامنے فاصلے پہ 3 سنک لگے تھے. وہ وسط سنک کے سامنے کھڑی ہوئی اور آئینے میں خود کو دیکھا. اس کی آنکھیں ابھی تک حیرت سے کھلی تھی. بے یقینی, تعجب اور عجیب سا خوف. اس کے علاوہ ایک شے اور بھی تھی وہاں, نمی. اسے اندازہ ہی نہیں ہوا اور آنکھوں سے آنسو پھسلنے لگے, لیکن بے یقینی ہنوز موجود تھی. اس نے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کو دیکھا, پھر ایک دم اسے نوچ کے اتارا اور دیوار پہ دے مارا. اسی پل دروازہ کھلا. وہ تیزی سے سنک پہ جھک گئی, نل کے نیچے ہاتھوں کا کٹورا بنایا اور پانی بھر کے چہرے پہ ڈالا. مسکارا لائنر جھٹ سے بہہ گیا. نورا اندر داخل ہو رہی تھی. انگوٹھی دیوار سے ٹکرا کے فرش پہ جا گری تھی. نورا خاموشی سے جھکی, انگوٹھی اٹھائی اور سنک تک آئی. اپنے میک اپ کٹ ایک طرف رکھی اور انگوٹھی اس کے سامنے. اس نے دوسری شادی کر لی یا صرف چیٹ کر رہا ہے؟ وہ سر جھکائے میک اپ کٹ کھول رہی تھی. مالا نے گیلا چہرہ موڑ کے انہیں دیکھا. دھوکا ہوتا ہے جیسا بھی ہو. آنسو پھر سے بہنے لگے. ریڈ فلیگز ہمیشہ ہوتے ہیں.
وہ اب آگے جھکے آئینے میں دیکھتی، ہونٹوں پہ تازہ لپسٹک رگڑ رہی تھی۔ جب وہ گھر آتا ہوگا تو فون سمیت باتھ روم جاتا ہوگا دوسری عورت کے پرفیوم کا اثر ظاہر کرنے، رات کو چھپ کے کالز کرتا ہوگا، راز رکھتا ہوگا، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہوا۔ اس نے اپنا عکس دیکھا، مسکارا بہہ جانے سے آنکھیں سیاہ ہو رہی تھیں۔ مجھے اس پہ اعتبار تھا، آنسو ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے لگے۔ کم از کم وہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ سارے مرد جھوٹے ہوتے ہیں، ان پہ اعتبار کرنا چھوڑ دو۔ وہ برش سے گالوں پہ برونز لگا رہی تھی، گال کی ہڈی مزید واضح ہونے لگی۔ وہ چند لمحے خود کو دیکھتی رہی، آنسو رک گئے، آنکھوں میں غصہ آنے لگا۔ اس نے پیپر ٹاول کھینچا اور زور سے آنکھیں لگی، پھر ان کی طرف مڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، نورا ایک دم بیزاری سے بولی، یہ مت سمجھنا کہ اب میں تمہاری ہمدردی میں تمہاری کفالت پہ راضی ہو جاؤں گی۔ جانتی ہوں میں آپ کے پاس کیوں آئی تھی؟ وہ بولی تو آواز میں سارے زمانے کا غصہ تھا۔ کیونکہ آپ ایک عورت تھی اور مجھے کسی مرد پہ اعتبار نہیں تھا، آپ کو بھی نہیں ہے۔ آپ الحاجری فیملی سے ہیں، آپ کی فیملی کے پاس صوبے کی حکومتی سٹیمپ ہے، آپ کے محل کے 8 رومز اس آفس سے بڑے ہوں گے جس میں آپ کام کرتی ہیں۔ کہ آپ کی فیکٹریز اور کمپنیز کی عمارتوں میں آپ کے لیے جگہ نہیں تھی جو آپ اس کو ورکنگ اسپیس میں کام کر رہی ہیں؟ وہ تکلیف سے ایک ایک لفظ کہہ رہی تھی۔ نورا نے میک اپ کٹ کی زپ بند کی اور چہرہ اس کی طرف موڑا۔ وہ اسی طرح سپاٹ تھا اور قدرے بیزار بھی۔ میں بتاؤں کیوں؟ کیونکہ آپ کی فیملی کے مرد آپ کے کام کرنے سے خوش نہیں ہیں اور آپ کام کر کے ان کو غلط ثابت کرنا چاہتی ہیں۔ آپ کی کافی شاپ کی مہینے کی آمدنی اس بیگ کی قیمت سے کم ہوگی جو آپ اٹھاتی ہیں، لیکن آپ یہ پیسے کے لیے نہیں کر رہی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے پھر سے گرنے لگے، دل جل رہا تھا۔ آپ یہ اپنے لیے کر رہی ہیں کیونکہ ہر عورت کو اپنی سینٹی برقرار رکھنے کے لیے اپنا بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ یہ ہماری اپنی چوائس ہونی چاہیے، لیکن ہمارے گھر کے مرد ہماری آزادی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہم کام کر سکتے ہیں یا نہیں، کس سے شادی کر سکتے ہیں اور کس سے نہیں، وہ ہمارے لیے ہمارے فیصلے کرتے ہیں۔ اپنی زندگیاں وہ اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، لیکن ہماری زندگیاں وہ ڈیفائن کرتے ہیں۔ سینے پہ انگلی سے دستک دی، آنسو بدستور بہ رہے تھے۔ نورا نے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کے ٹیشو پیپر نکالا اور اس کے سامنے رکھا، پھر اپنے کٹ اٹھائے باہر نکل گئی۔ وہ وہیں دیوار کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی۔ وہاں نہ نورا تھی نہ رامین۔ اب اسے نہ کسی کے سامنے زیاد کا دفاع کرنا تھا، نہ کسی پہ اپنا فیصلہ غصہ نکالنا تھا۔ اب وہ اکیلی تھی۔ وہ گھٹنوں پہ سر رکھے بچوں کی طرح رونے لگی۔ ظہیر اور کیف کے بعد کتنی مشکل سے اس نے ایک مرتبہ اعتبار کیا تھا، لیکن وہ اسے جاب کرنے سے روکنے کے لیے اس کو اتنا بڑا دھوکہ دے چکا تھا۔ اگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کام کرے تو پہلے بتا دیتا۔ وہ اسی لحاظ سے فیصلہ کرتی، اسی طرح جھوٹ تو نہ بولتا۔ اف اللہ، اب وہ کیا کرے گی؟ ماں ہوتی تو بتاتی کہ کیا کرنا ہے، اور سارا مسئلہ یہی تھا کہ ماں نہیں ہے۔ اپارٹمنٹ کی بتیاں بجھی ہوئی تھی، کھڑکی کے پردے ہٹے تھے اور شام کی نیل کو روشنی اندر جھانک رہی تھی۔ مالا نے دروازہ کھولا تو وہ لاؤنج کے ایک صوفے پہ بیٹھا نظر آیا۔ وہ نیم اندھیرے میں بیٹھا تھا، گود میں رکھے لیپ ٹاپ اسکرین کی روشنی سے گلاسز میں چمک رہی تھی۔ آہٹ پہ نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا، وہ چوکھٹ میں کھڑی تھی، چہرہ دھلا دھلایا بنا میک اپ کے تھا اور آنکھیں ویران۔ دھیرے سے سوئچ بٹن دبایا، ایک دم سے سارے میں روشنی پھیل گئی۔ زیاد ہلکا سا مسکرایا۔ بتی ہلکی کر سکتی ہو؟ مجھے ایسا اچھا لگ رہا تھا۔ آپ کو اندھیرے اچھے لگتے ہیں؟ مارے اس نے اس سے نگاہ ہٹائے بغیر سوئچ بٹن کو دبایا، ایک بتی جلتی رہی، باقی بجھا دی۔ لاؤنج پھر سے نیم اندھیر ہو گیا، لیکن پہلے سے بدتر تھا۔ آپ آفس سے کب آئے؟ وہ سرسری انداز میں کہتی بیگ لے کچن کی طرف بڑھ گئی، اور وہ روز ساتھ ہی نکلتے تھے۔ وہ پہلے سے ڈراپ کرتا تھا، پھر وہ آفس جاتا تھا، یا شاید کہیں اور وہ ہر شے کے بارے میں بے یقین تھی۔ اب 1 گھنٹہ پہلے وہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ تھا۔ کیسا جا رہا ہے آفس؟ وہ سنک تک آئی اور نل کھولا۔ ہاتھ پانی کے دھار تلے رکھے تھے۔ وہ گھر آتے ہی سب سے پہلے ہاتھ دھوتی تھی، لیکن آج اسے ہینڈ واش لگانا بھول گیا تھا، بس پانی بہتے دیکھتی رہی۔ بہترین۔ زیاد نے لیپ ٹاپ سے نگاہ اٹھا کے اسے بغور دیکھا۔ کیوں؟ اتنا کام کرواتے ہیں لیکن چھٹی نہیں دیتے۔ پیپر ٹاول سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے وہ اپنے بیگ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے اندر ایک پرنٹ آؤٹ طے کیا رکھا تھا، یہ اس کا ٹکٹ تھا۔ میں نے بات کی تھی جمعے تک وہ فائنل بتا دیں گے۔ وہ انگلی میں پہنی موتی والی انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ کیا یہی اس کا پلان تھا، آخری وقت تک اسے کنفیوز رکھنا اور اتنی دیر سے بتانا جب وہ جا ہی نہ سکے؟ میرے بھائی کی شادی ہے زیاد، وہ بھائی جس نے عین وقت پہ بتایا ہے، نہ مشورہ نہ رائے، یہ اہمیت ہے تمہاری؟ اس کی نظر ٹینس بال کی طرح ایک ان دونوں چیزوں پہ جا کے پلٹ رہی تھی، استنبول کے ٹکٹ کا پرنٹ آؤٹ، انگوٹھی، ٹکٹ، انگوٹھی۔
اسے ایک کو چننا تھا، اسے یہاں رہ کے زیاد کی حقیقت جاننی تھی، اس کا جھوٹ اس کے سامنے رکھنا تھا، اس سے جواب مانگنا تھا۔ یہاں اسے اپنے بھائی کو اس موقع پر اکیلا نہیں کرنا تھا، ماں نہیں تھی اور اسے وہی کرنا تھا جو مائیں کیا کرتی ہیں۔ وہ اپنی فیملی کی فکسر تھی، وہ مالا تھی۔ ٹھیک ہے، آپ جمعے کو آ جانا، میں اپنی فلائٹ بک کروا چکی ہوں۔ وہ کاغذ لے اس کے سامنے آئی اور پہلی دفعہ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کو اپنی ابشر ایپ سے میری ری انٹری جنریٹ کرنی ہوگی۔ زیاد سلطان کے چہرے پہ پہلے ناسمجھی ابھری، پھر اس کی جگہ برہمی نے لے لی۔ میرے بغیر جاؤ گی؟ جانتی ہو نا شادی کے بعد میاں بیوی کو ہر جگہ ایک ساتھ جانا چاہیے۔ میاں بیوی کو ہر جگہ ایک ساتھ جانا چاہیے، اس کی آنکھوں میں دیکھ کے دہرایا۔ ہاں، کیونکہ پہلے بیوی اکیلی جائے گی تو لوگ عزت نہیں کرتے۔ اس کے انداز میں کچھ جتاتا ہوا تھا، کچھ ہٹ دھرم سا، کہ یہی معاشرے کا طور تھا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم ایک ساتھ جائیں گے، لیکن استنبول نہیں، آپ کے آفس۔ اس نے پیپر سامنے میز پہ رکھا۔ زیاد کو اس حملے کی توقع نہیں تھی، وہ چند لمحے کچھ بول نہ سکا۔ وٹ؟ گردن اٹھائے نہ سمجھی سے اسے دیکھا، وہ اس کے مقابل کڑی تھی۔ اس نے ابھی تک عبایا نہیں اتارا تھا۔ میں صبح آپ کے ساتھ آپ کے آفس جاؤں گی اور آپ کے باس سے خود بات کروں گی۔ ایسے اسے جیسے کرنٹ سا لگا، تیزی سے لیپ ٹاپ پرے رکھ کے اٹھ کھڑا ہوا، ماتھے پہ شکنیں ابھری۔ نو وے! اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ اکیلی نہیں جاؤں گی، آپ کے ساتھ جاؤں گی، اپنے شوہر کے ساتھ، عزت سے، اور آپ کے باس سے ریکویسٹ کر لوں گی کہ میرے بھائی کی شادی ہے، اس لیے میرے شوہر کو چھٹی دے دیں۔ اس کی آواز بلند نہیں ہوئی، وہ آہستہ تھی، البتہ اس کی آنکھوں میں بہت کچھ ایسا تھا، ملامت، دکھ، کرچیاں۔ بچوں والی باتیں مت کرو کشمارا، کون اپنی بیوی کو لاتا ہے سفارش کروانے؟ اتنی بےزتی ہوگی میری، اور اگر میں اپنے بھائی کی شادی پہ نہیں گئی تو میری بےزتی ہوگی۔ اس وقت میرا سب سے بڑا دشمن آپ کا باس ہے۔ اگر اس کی وجہ سے میں معید کی شادی پہ نہ جا سکی تو آپ مجھے اپنے آفس میں آنے سے روک نہیں سکیں گے۔ وہ تیار تھی اس کے غصے کے لیے، اس کے چلانے کے لیے، اور جیسے ہر دوسرے فلم ڈرامے میں ہوتا ہے، وہ شاید اس پہ ہاتھ بھی اٹھا دے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن وہ تیار تھی۔ لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ زیاد سلطان چند لمحے سے دیکھتا رہا، پھر اس کے کندھے ڈھیلے پڑے، ماتھے کی شکنیں ختم ہو گئی۔ اس نے موبائل نکالا، چند بٹن دبائے اور پھر اسکرین اس کو دکھائی۔ اس نے ابشر سے مالا کی ری انٹری جنریٹ کر دی تھی۔ جاؤ، جو مرضی کرو، تمہیں میری پرواہ کب ہے؟ وہ جیسے دکھی تھا، ناراض تھا اور بے بس بھی۔ میں کل صبح کی فلائٹ سے جا رہی ہوں، رامین مجھے ایئرپورٹ ڈراپ کر دے گی، کیونکہ آپ کو مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے بھی چھٹی نہیں ملے گی نا۔ وہ اس کو دیکھے بنا کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ مزید اس کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کو دکھی دیکھ کے اسے خود دکھ ہوگا، گلٹ محسوس ہوگا، وہ کمزور پڑ جائے گی۔ اس نے مالا سے جھوٹ بولا تھا، لیکن وہ اس کا شوہر تھا، وہ اس کی اتنی ناراضی دیکھے گی جتنی برداشت کر سکے۔ زیاد دیکھ لی تو وہ ضبط کھو دے گی اور اس سے جواب مانگنے لگے گی۔ اس سے کیا ہوگا؟ لڑائی، جھگڑا، ہنگامہ، اور بس سکون سے معید کی شادی میں اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہو سکے گی۔ ایک دفعہ شادی ہو جائے پھر وہ استنبول سے واپس آ کے زیاد سے اپنے تمام جواب مانگے گی۔ ابھی اسے یہاں سے جانا تھا، وہ مزید اس کے ساتھ ایک چھت تلے نہیں رہ سکتی تھی۔ یہ آپ کا ڈیفنس میکانزم ہے، سامنا کرنے کی بجائے فرار حاصل کرو۔ ذہن کے کسی تاریک گوشے سے ایک سرگوشی سنائی دی۔ کشمالا نے سر جھٹک دیا۔ اسے اس آواز کو نہیں سننا تھا، اس کو 3 گہرے سانس لے کر فی الحال زیاد سے دور جانا تھا۔ زیاد اس رات کمرے میں نہیں آیا۔ اس کی رات بھی آنکھوں میں کٹی، ڈاکومنٹس، کپڑے، جوتے، سب کچھ پیک کر کے وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ گھڑی کی سوئی آگے بڑھتی گئی، لیکن وہ نہیں سوئی، نہ ہی لیٹی۔ زیاد ناراض تھا اور شاید وہ چاہتا تھا کہ اس کی ناراضی دیکھ کے وہ جانے کا فیصلہ بدلے، لیکن وہ بار بار خود کو یاد کروا رہی تھی، آج کمزور نہیں پڑنا، ابھی اسے نہیں بتانا کہ وہ اس کی جاب کا سچ جانتی ہے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ 2:05 پہ اسی دھن سے اس کی آنکھ کھولی، وہ چونک کے اٹھی، بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے۔ کب آنکھ لگی اسے علم نہیں ہو سکا۔ ہیپی برتھ ڈے کا میوزک اسی طرح بج رہا تھا۔ اس نے کانوں پہ دونوں ہاتھ رکھ لیے، لیکن وہ آواز کہیں نہیں جا رہی تھی۔ البتہ آج وہ پہلے کی طرح پھر سے سو بھی نہیں سکتی تھی، اسے خود کو مصروف کرنا تھا۔ سلیم، میں نے تمہیں پیسے دے دیے تھے، جب صبح اٹھو تو کنفرم کر دینا کہ ملے یا نہیں۔ سلیم کو ایک آڈیو نوٹ ریکارڈ کر کے بھیجا۔ پس منظر میں بجتا میوزک اب خاموش ہو چکا تھا۔ میں تو اٹھا ہوا ہوں باجی۔ سلیم کا اگلے ہی لمحے آڈیو میسج آیا، اس کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ اس وقت تم کیا کر رہے ہو؟ لو باجی، اتنے سال سے بڑی بی بی کے پاس رہا ہوں، کیا فجر کی اذان سن کے بھی سوتا رہوں گا؟ ایک دم سے وہ سیدھی ہو کے بیٹھی، بلکہ جھپکنا بھول گئی۔
فجر کی آزان؟ لاہور میں اس وقت فجر کی آزان ہو رہی ہے؟ اس نے تیزی سے موبائل پہ وی نوٹ کھولا جس میں وہ ہر صبح اس آواز کے سننے کا وقت لکھتی آ رہی تھی. دنیا کے ہر شے جھوٹ بول سکتی ہے سوائے نمبرز کے. وہاں ایک کتاب میں اوقات لکھے آ رہے تھے سعودیہ کے وقت کے مطابق. قریباً ہر روز دھن کا وقت 1 منٹ پیچھے ہو رہا تھا. سعودی عرب میں رات کے 3 بجے کچھ خاص نہیں ہوتا تھا، لیکن عین اسی وقت لاہور میں صبح کے 5 بجے کا وقت ہوتا تھا. اور وہ کیا ہے جو مارچ کے مہینے میں ہر روز 1 منٹ پیچھے جاتا ہے؟ فجر کی اذان کا وقت. نیند اس کی آنکھوں سے غائب ہو چکی تھی. وہ اب گوگل پہ لاہور کی فجر کی ٹائمنگ چیک کر رہی تھی. وہ عین وہی اوقات تھے جس سے نوٹس میں لکھ رکھے تھے. مالا نے بے یقینی سے چہرہ اٹھایا. یہ اس کا وہم نہیں تھا، یہ اس کی اوشن کی ایک پرانی بری یاداشت نہیں تھی، یہ ماضی نہیں تھا، یہ حال تھا. کوئی ہر صبح فجر کے وقت یہ دھن بجاتا تھا، مگر کیوں؟ الجھن، خوف، گھبراہٹ. اس نے جلدی سے نوٹس بند کر دیے. آج کا وقت بھی تحریر نہیں کیا، اسے اپنا دھیان ہٹانا تھا. نپولین کہتا تھا اگر دنیا ایک ریاست ہوتی تو اس کا دارالحکومت استنبول ہوتا. یہ شاید اس لیے کہ شہر میں بہت سے رنگ ایک ساتھ تھے. ہر سفر کرنے کی خواہش مند انسان کی طرح استنبول جانا اس کا بھی خواب تھا. لیکن یہ خواب پورا ہوا تو ایسے کہ وہ سارا راستہ اداس رہی. دل الگ بوجھل تھا. کبھی اندر سے کوئی ملامت کرتا، وہ شوہر تھا، اس کو ناراض کر کے آئی ہو. پھر کوئی اس کی تصحیح کرتا، اگر وہاں رہتی تو حالات زیادہ خراب ہو جاتے. اسے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے تھا. جانے سے پہلے زیاد اسے نہیں ملا تھا. وہ صبح ناشتہ کیے بغیر گھر سے چلا گیا تھا. وہ جانتی تھی کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے. شاید وہ رک جائے، لیکن وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی. ایئرپورٹ پہ اقامہ دیکھتے اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا. کہیں زیاد نے اس کی ری انٹری منسوخ نہ کر دی ہو، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا. استنبول اور سعودیہ کا وقت ایک جیسا تھا. جس وقت وہ پاسپورٹ کنٹرول سے گزر کے بیگیج کلیم تک آئی، صبح کے 10 بج رہے تھے. انٹرنیٹ کنیکٹ ہوئے تھے. اس کی نظر پہلی واٹس ایپ پہ گئی. زیاد کا کوئی میسج نہیں آیا تھا. اس کا دل مزید بھاری ہونے لگا. میں استنبول میں ہوں، کیا ہم آج شام مل سکتے ہیں؟ اس نے پہلا میسج مالک فرید کو بھیجا تھا. اگلے ہی منٹ ان کی کال آنے لگی. اس نے کوپ سے فون کر دیکھا. لوگ میسج کے جواب میں کال کیوں کرتے ہیں؟ جی مالک صاحب. آپ کہاں ملنا چاہتی ہیں؟ نہ سلام، نہ دعا، نہ سفر کا احوال، سیدھا سوال. کسی ایسی جگہ جہاں میں خود کو محفوظ سمجھوں. نشا نتاشی میں ایک ریسٹورینٹ ہے جہاں میں نہیں. ریسٹورینٹ میں نہیں، میں پبلک پلیس پہ نہیں ملنا چاہتی. اس نے جلدی سے بال کاٹی. دوسری طرف چند لمحے کے لیے خاموشی چھائی رہی. مجھے آپ سے خاص بات کرنی ہے. کیا میں آپ کے آفس آ سکتی ہوں؟ استنبول میں میرا کوئی آفس نہیں ہے. میں فرید ہولڈنگ کی میٹنگ کیف کے آفس میں رکھتا ہوں. ہم 4 بجے وہاں مل سکتے ہیں. کیف؟ اور یہ وہ لمحہ تھا جب اسے یاد آیا کہ اس شہر میں کون رہتا ہے. کیف ماہر کی کمپنی کا نام ہے. وہ اسی بلڈنگ میں ہوتا ہے. اگر آپ کو اس سے کوئی مسئلہ ہے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے آپ لوکیشن پن بھیجیں، میں آ جاؤں گی. اس کا لہجہ سپاٹ تھا. اس کی زندگی میں ماہر فرید سے بڑے مسائل تھے. آر یو شور؟ مالک فرید نے محتاط انداز میں پوچھا تھا. پازیٹیو. وہ فیصلہ کر چکی تھی. معید اس کو لینے بر وقت پہنچا تھا. اس کو وزٹر ایریا میں دیکھا تو دور سے ہاتھ ہلایا. وہ مسکرا رہا تھا. کشمالہ مبین کے کندھے سے سارا بوجھ اترنے لگا. وہ بھی مسکرا دی. آنکھیں بھیگنے لگی. وہ تیزی سے اس کے قریب آئی اور معید نے اسے گلے سے لگا لیا. بھائی کیا ہوتے ہیں، شادی کے بعد احساس ہوتا ہے. میں بہت خوش ہوں کہ تم آئی ہو مالا. وہ واقعی خوش تھا. ماہی بھی آئے گی، فکر مت کرو. وہ مسکرا کے علیحدہ ہوئی. پھر لہجہ بدلا. تم نے کوئی اتنی قابل فخر حرکت نہیں کی، لیکن پھر بھی ہمیں شامل ہونا چاہیے. مالا یار. اس نے ماتھے کو چھوا. اس کے دادا بیمار ہیں اور ہاں وٹ ایور. اس نے ہاتھ جھلا کے کہا. وہ ٹرالی دھکیلتا سر جھٹک کے رہ گیا. تیاریاں ہو گئی. وہ دونوں ساتھ ساتھ ایئرپورٹ سے باہر آئے تھے. ٹھنڈی ہوا کے تھپڑ نے اس کا استقبال کیا تھا. جدہ کی گرمی سے استنبول کی ٹھنڈی بہار تبدیلی خوشگوار تھی. بس کیک ٹیسٹنگ کے لیے شام میں بیکری جانا ہے. مجھے شام میں 4 بجے کسی سے ملنا ہے. اس کے بعد چلیں گے. ویسے ایمرجنسی ویڈنگ میں بھی تمہیں کیک یاد رہا ہے. ایک گھورتی ہوئی نظر اس پر ڈالی. معید نے ٹرالی ایک ہاتھ سے دھکیلتے دوسرے سے بال کھجائے. وہ ماہر گفٹ کر رہا ہے اپنے بھائی کی بیکری سے. وٹ؟ وہ ایڑیوں پہ گھومی. تم نے اسے بھی شادی پہ بلایا ہے؟ پوری آنکھیں کھول کے اسے دیکھا. ہاں، کیونکہ مجھے یقین نہیں تھا کہ میری بہنیں آئیں گی، تو کوئی تو ہونا چاہیے نا میری طرف سے. وہ بھی چہک کے بولا. وہ سینے میں بازو لپیٹے چند لمحے اسے گھورتی رہی.
یار اٹس اوکے مالا، اس نے اپنا نام جھوٹ بتایا تھا، یہ انسان جھوٹ بولتا ہے. ہاں اگر وہ جھوٹ میں خود کو امیر کہتا اور غریب نکلتا تو زیادہ بری بات ہوتی، لیکن وہ امیر ہے تو اس کی دولت کی چکا چوند نے تمہیں اس کے گناہ بھلوا دیے ہیں. آفرین. بڑبڑا کے سر جھٹکتی وہ آگے بڑھنے لگی. اگر تمہیں اس سے مسئلہ ہے تو سب کو یہ کیوں لگتا ہے کہ مجھے اس سے مسئلہ ہے؟ ہم 8ویں کلاس میں نہیں ہے، تمہاری مرضی، جس کو بھی بلاؤ شادی پہ. ماہی کی مرضی، وہ جس سے بھی بات کرے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. میری زندگی میں اور بہت سے مسئلے ہیں. معید نے چونک کے اسے دیکھا. زیاد کیوں نہیں آیا؟ اس نے فوراً سے چہرے کے تاثرات ٹھیک کیے. وہ نکاح والے دن پہنچ جائے گا، آفس میں کچھ کام تھا، اس کا باس بہت کھڑوس ہے. وہ مسکرا کے بولی. وہ ایک مشرقی لڑکی تھی، اسے ساری دنیا کے سامنے اپنے شوہر کا دفاع کرنا تھا. معید نے بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھا. تم خوش ہو نا مالا؟ ظاہر ہے، تبھی تو تمہارے سامنے کھڑی ہوں، اور زیاد بھی پہنچ جائے گا. ڈونٹ وری. نرمی سے مسکرا کے اس کی کوہنی تھپکی. معید نے گہری سانس خارج کی اور مسکرا دیا. مالا کہہ رہی تھی کہ وہ خوش تھی تو وہ خوش تھی. وہ مطمئن ہو گیا. کیف کی ولا نما عمارت پہ سپہر اتر رہی تھی. ماہر فرید اپنے آفس میں واپس آ چکا تھا اور شبنم کا ڈیسک اس کی پرانی جگہ پہ پہنچ چکا تھا. رینوویشن کا کام مکمل ہو چکا تھا اور اس سے سب سے زیادہ خوش شبنم تھی. اس وقت وہ کیف کی لابی میں ریسپشنسٹ سیلین کے ساتھ کھڑی حال احوال میں مصروف تھی. جب گلاس ڈور کھلے، شبنم نے گردن موڑ کے دیکھا. وہ آنکھوں کی پتلیاں سکھ گئی. نوارد ایک خوبصورت لڑکی تھی. اس نے سفید ٹراؤزر پہ گرے ہائی نیک سویٹر پہن رکھا تھا اور سفید گرم سکارف مفلر کی طرح گردن کے گرد یوں لپیٹ رکھا تھا کہ لمبے کھلے بال اس کی کیب میں آ گئے تھے اور ہوا سے اڑنے سے قاصر تھے. اس کے کندھوں پہ ایک چھوٹا سا سفید بیک پیک تھا اور ہاتھ میں موبائل جس پہ یقیناً گوگل میپس کھلے تھے. وہ متلاشی نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھتے اندر داخل ہو رہی تھی. ٹھنڈ سے اس کی ناک اور گلابی گال ہو رہے تھے. خوش آمدید. سیلین فوراً مسکرا کے متوجہ ہوئی. مجھے مالک فرید سے ملنا ہے، 4 بجے کی اپوائنٹمنٹ ہے. مالک فرید سے؟ شبنم کو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہو. ماہر فرید سے؟ شبنم کو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے. سبز آنکھوں والی لڑکی نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا. آنکھوں میں ہلکا سا غصہ تھا. میں نے مالک فرید کہا ہے، ماہر نہیں. دانت پہ دانت جما کے تصحیح کی اور واپس ریسپشنسٹ کو دیکھنے لگی. شبنم کو قدرے حیرت ہوئی. اس میں غصے والی کیا بات تھی؟ ملتے جلتے نام ہیں. ہاں مالک بے اوپر اسٹڈی میں ہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. شبنم وہیں جا رہی ہیں. سیرین نے اسے اشارہ کیا. شبنم نے بہانہ گھڑنے کے لیے لب کھولے. جب سبرینا سب کام نہیں بلکہ میرے دوستوں اور دشمنوں دونوں پہ نظر رکھتی تھی. ایک معنی خیز مسکراہٹ شبنم کے لبوں پہ در آئی. میں آپ کو وہاں لے چلتی ہوں، آئیے. اوکے. لڑکی نے کندھے اچکا دیے. وہ دونوں ساتھ ساتھ لفٹ میں سوار ہوئی تھی. شبنم نے اپنا کارڈ سوائپ کیا. سبز بتی بجھی تو اس نے مطلوبہ فلور کا بٹن دبایا. لفٹ اوپر جانے لگی. میں نے آپ کو پہلے یہاں نہیں دیکھا. کیونکہ میں پہلے یہاں کبھی نہیں آئی. وہ سامنے دیکھ رہی تھی. یہ ماہر بے کا آفس ہے. مالک بے تو بس ایک مہمان ہے، کبھی کبھی آتے ہیں. اس نے پھر سے کوشش کی. البتہ اس نے محسوس کیا کہ ماہر کے نام پہ اس نے آنکھیں گھمائی تھی، جیسے کچھ بہت ناپسندیدہ سا ہو. لفٹ کے دروازے کھلے تو سامنے روشنیوں سے چکا چوند مرکزی ہال دکھائی دیا. شبنم نے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا. مالک بے اوپر اسٹڈی میں ہیں. شکریہ شبنم. وہ سنجیدگی سے کہہ کے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی. شبنم ٹھہر گئی. سیلین نے ایک دفعہ اس کا نام لیا تھا لیکن اسے یاد ہو گیا تھا. اس نے اس کے نام سے پکارا تھا. وہ ہلکے سے مسکرا دی، پھر ایک نظر دور کونے میں بنے ماہر کے آفس کو دیکھا.